अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। जुनैद लाला। अपने नाम की गर्दान सुनकर वो एक पल के लिए गड़बड़ा गया। अभी थोड़ी देर पहले ही पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई थी और चंद ही लम्हों के बाद जिमिल साहिबा भागती हुई मेहमान खाने में दाखिल हुई, जहाँ पर जुनैद अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। उस छोटी सी धान पान सी लड़की को वहाँ पर देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। जिमिल वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करती हुई फौरन से जुनैद के पीछे जाकर छुप गई। उसने जुनैद की कमीज़ को मजबूती से अपने हाथों में दबोचा हुआ था और चिल्लाए जा रही थी, प्लीज़ जुनैद लाला, मुझे बचा ले, वरना वो आपसे एक नंबर कम खड़ूस का जन मुझ मासूम की जान ले लेगा। जिमिल बीबी अपनी ही धुन में बोले चली जा रही थी। जुनैद ने शर्मिंदगी से वहाँ पर मौजूद अपने दोस्तों को देखा, जो फौरन ही उठ खड़े हुए और जुनैद के चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो किस कदर गुस्से में है। तौसीफ भी वहाँ पर पहुँच गया था। सामने का मंजर देखकर उसने बेसाख्ता अपने माथे को पीटा। वो लड़की मेहमानों का लिहाज किए बगैर ही बैठक में घुस आई थी, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को तौसीफ की डांट से बचाने के लिए। जिमिल, बाहर आओ। तौसीफ ने तेज लहजे में उसे बाहर आने का हुक्म दिया तो वो हाथ नचाते हुए बोली, क्या तुमने जिमिल को इतना बेवकूफ़ समझा हुआ है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो मुझे अपने साथ लेकर दादा जान के पास जाओगे और उन्हें मेरी शिकायत लगाओगे। ये कहकर जिमिल ने जैसे ही एक नज़र अपने दाईं जानिब डाली तो उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वहाँ पर एक खुशशक्ल आदमी सोफे के करीब ही खड़ा था और जिमिल को हैरत से देख रहा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे एहसास हो गया था कि जब वो दंदनाती हुई अंदर दाखिल हुई थी तो जुनैद साहब अकेले नहीं थे, बल्कि उनके दोस्त हजरात भी वहाँ पर मौजूद थे। मैं कल तुम लोगों से इस बारे में तफसील से बात करता हूँ। जुनैद ने अपने दोस्तों को वहाँ से रुखसत किया। इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर जिमिल की तरफ मुतवज्जा हो गया, जब कोने में खड़ी खौफ से थर थर काँप रही थी। पहले उसने सिर्फ तौसीफ लाला की दुश्मनी को मोल लिया था और जुनैद के पास भागी आई थी ताकि इससे पनाह मांग सके, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो जुनैद लाला को भी दुश्मन बना चुकी थी। देखें प्लीज़, आप लोग मुझे इस तरह से ना घूरें, मेरा छोटा सा दिल है बंद हो जाएगा। तुम्हारा दिल बंद होने से पहले तो मैं तुम्हारी सांसें बंद करूँगा। तौसीफ ने आगे बढ़कर उसकी बाजू को दबोचना चाहा तो जुनैद ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। क्या हो गया है? क्यों जानवरों की तरह लड़ रहे हो? उसने तौसीफ को आंखें दिखाई तो वह हैरत से दंग रह गया। आपको इससे पूछना चाहिए, ये क्या गुल खिलाती फिर रही है? इसे ना तो अपनी इज्जत का कुछ ख्याल है, ना ही हवेली वालों की इज्जत का। तौसीफ का बस नहीं चल रहा था कि वो आगे बढ़कर उस लड़की की गर्दन को अपने हाथों में दबोच कर तोड़ डाले, मगर जुनैद उन दोनों के दरमियान सीसा पलाई की दीवार बनकर खड़ा था। तौसीफ की लाल अंगारा आंखों को देखकर वो फिर से सहमकर जुनैद के पीछे जाकर छुपी और लरजते हुए लहजे में बोली, जुनैद लाला, सिर्फ आज मुझे बचा ले। वादा करती हूँ कि दोबारा आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और ना ही कभी आपके साथ कोई शरारत करूंगी। आज के बाद मैं आपको अपना साथी बना लूंगी। हम दोनों मिलकर अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। जुनैद ने उसकी बचकाना बातें सुनकर बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो जानता था कि अगर वो मुस्कुरा उठा तो तौसीफ का पारा एक बार फिर से हाई हो जाएगा। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तौसीफ से बात करता हूँ। वो वहाँ से निकलने ही लगी थी कि तौसीफ ने फिर से उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। ये क्या बदतमीजी है तौसीफ? तुम्हें किसने इजाज़त दी है हवेली की औरतों के साथ इस तरह का सलूक करने की? लाला, इसने मुझे इतना मजबूर कर दिया। आप जानते हैं कि ये अभी थोड़ी देर पहले कहाँ पर मौजूद थी? अगर आपको पता चलेगा तो आपका दिमाग भी गुस्से से घूम जाएगा। ये कहकर वह पल भर के लिए खामोश हुआ और फिर बेतासुर लहजे में बोला, मैंने इसे थोड़ी देर पहले बहरोज खानजादा के डेरे से निकलते हुए देखा है। जुनैद ने बेयकीनी से उसके बराबर में खड़ी उस छोटी सी लड़की को देखा जो अब सूखे पत्ते की तरह लरस रही थी। उसने तेजी से नफी में गर्दन हिलाई और कांपते हुए लहजे में बोली, लाला, आप लोग जो कुछ समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जुनैद, जो कि उसे बख्शने का इरादा रखता था, अब वो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। तो फिर क्या है? तुम इस जगह पर क्या कर रही थी, जबकि तुम ये बात अच्छे तरीके से जानती हो कि वो हमारे जानी दुश्मन है?
اور یہ دشمنی برسوں سے چلتی آ رہی ہے۔ تمہیں اندازہ کہ اگر تم وہاں پر کسی کے بھی ہاتھ لگ گئی تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آخر تم اس قدر لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ جنید خان زادہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک مطمئن تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے پھر سے کوئی چھوٹی موٹی شرارت کی ہوگی، لیکن حقیقت جاننے کے بعد اس کا دماغ بھی یکدم ہی غصے سے گھوم گیا۔ جمیل خاموشی سے سر جھکا کر آنسو بہائے جا رہی تھی۔ وہ میں اپنی دوست کے ساتھ وہاں پر پکچرز لینے گئی تھی۔ وہاں کی لوکیشن بہت پیاری ہے اور مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کا ڈیرا ہے۔ لالا مجھے معاف کر دیں، وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ جنید اس لڑکی کی بے وقوفی پر بل کھا کر رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس قدر کم عقل کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف توصیف کے ماتھے پر بھی غصے کی وجہ سے بل پڑے ہوئے تھے۔ اس نے دوبارہ سے جمیل کی کلائی کو دبوچا۔ مجھے دادا جان سے بات کرنے دے، کیونکہ اب وہی ہیں جو اسے اپنی زبان میں سمجھا سکتے ہیں۔ جب اسے سخت سزا ملے گی تب ہی اس کا دماغ ٹھکانے پر آئے گا، ورنہ تو یہ کسی کے قابو میں آنے والی نہیں ہے۔ اس نے بہت ہی زور سے جمیل کی کلائی پکڑی۔ درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جنید کے دل کو کچھ ہوا۔ اگلے ہی پل اس نے توصیف کے ہاتھوں سے اس کی کلائی آزاد کروائی اور دو ٹوک انداز میں کہا، تمہارا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ تمہیں جو کچھ مجھے بتانا تھا وہ میں سن چکا ہوں۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ جہاں تک اس کی سزا کا سوال ہے تو وہ میں خود اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا۔ دوبارہ کبھی بھی اسے تکلیف دینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں توصیف کو بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ توصیف کے وہاں سے چلے جانے کے بعد جمیل اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا سر جنید کے کندھے پر رکھ دیا۔ دوسری طرف جنید کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کو کس طرح سے خاموش کروائے۔ رونا بند کرو، اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ پلیز معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے کوئی سزا نہ دیجیے گا۔ دادا جان نے پہلے ہی میری پاکٹ منی بند کی ہوئی ہے اور اماں جان تو مجھے ویسے بھی حویلی سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آج بڑی مشکل سے دادی نے اجازت دی تھی، لیکن یہ گڑبڑ ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ تمہاری پاکٹ منی کب سے بند ہے؟ اس کے رونے کے انداز سے جنید کو معلوم ہو گیا تھا کہ محترمہ کو سب سے زیادہ دکھ اپنی پاکٹ منی بند ہونے کا تھا، کیونکہ اس طرح سے وہ اپنی عیاشیاں پوری نہیں کر پاتی تھی۔ دوسرا، اسے روز گاؤں سے شہر جانا پڑتا تھا۔ یوں تو ڈرائیور اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے ہر موڑ پر ہی پیسوں کی شدید ضرورت پڑتی تھی۔ ابھی رمضان شروع ہو گیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ کچھ کھا تو نہیں پا رہی تھی، لیکن واپسی پر اپنے لیے ڈھیر ساری چیزیں خرید کر لاتی اور پھر رات کے وقت مووی دیکھتی اور ساتھ انجوائے کرتی۔ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار رہی تھی، لیکن جب وہ یہ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتی تو پابندیوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں بھونچال آ جاتا۔ ابھی بھی جنید کے سوال کرنے کے بعد اس نے اپنا سر جنید کے سینے سے اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معصومانہ انداز میں بولی، پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے، مجھے گھر سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملی اور میری جتنی بھی سیونگز تھی وہ ساری بھی ختم ہو گئی ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جنید لالا کہ آپ کے جانے کے بعد یہاں پر میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ آپ کی کمی یہاں پر باقی لوگوں نے پوری کر دی۔ وہ یہ کہہ کر ایک بار پھر سے سسکنے لگی۔ اپنی برائی پر جنید نے اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورا۔ وہ ایک ضروری کام کے لیے کینیڈا گیا ہوا تھا اور کل رات ہی واپس آیا تھا۔ یہ پورا ہفتہ محترمہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا، کیونکہ جنید کی کسر توصیف لالا نے اور باقی لوگوں نے پوری کر دی تھی۔ وہ اس پر اس طرح سے نظر رکھتے تھے جیسے وہ کوئی بہت بڑی مجرم ہو۔ جنید نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اپنی جیب سے 5,000 5,000 کے 3 نوٹ نکالے اور اس کے حوالے کر دیے۔ امید ہے کہ اس سے تمہارا ازالہ ہو جائے گا، اور ہاں، دوبارہ کبھی بھی یہ غلطی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں۔ اس کے بعد نہ تو تمہیں معاف کروں گا اور نہ ہی تمہیں موقع دوں گا۔ چلو اب جاؤ یہاں سے۔ اور ہاں، 1000 بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں کہ جب کسی کے کمرے میں جاتے ہیں تو دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ آج بھی تمہاری وجہ سے میں اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر بول رہا تھا اور کافی مشکل سے اپنے آپ پر کنٹرول کر رہا تھا، چونکہ وہ ایک ہفتے کے بعد اس سے ملاقات کر رہا تھا، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ پہلی ہی ملاقات میں اسے ڈانٹنا شروع کر دے۔ دل ہی دل میں شکر ادا کرتے جمیل تیزی سے مہمان خانے سے باہر نکلی۔ آج بڑی مشکل سے اس کی بچت ہو گئی تھی۔
خوشی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھی تو ایک بار پھر سے اس کی نظروں کے سامنے بہروز خان زادہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس نے حویلی کے مردوں کو ایک بات نہیں بتائی تھی کہ وہ جب اس ڈیرے والے علاقے میں داخل ہوئی تھی تبھی اس کی بہروز خان زادہ سے ٹکر ہوئی۔ اس کے پوچھنے پر جمیل بیگم نے معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ میں سردار جنید کی سب سے چھوٹی کزن ہوں، میرے بابا بھی سردار رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی دوست موجود تھی جو اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ دوسری طرف بہروز اسے بہت اشتیاق سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے آج سے پہلے کوئی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، بلکہ اس نے آج سے پہلے اس قدر قیمتی اور پاکیزہ حسن نہیں دیکھا تھا۔ جمیل اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ بہروز نے اس وقت اس سے 2-3 چھوٹے موٹے سوالات پوچھے۔ وہ بار بار جمیل کی تعریفیں کر رہا تھا اور اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس سے وہ بے چین ہو رہی تھی۔ کبھی وہ پہلو بدل لیتی اور کبھی اس سے نگاہیں چرانے لگتی۔ وہ جلدی وہاں سے نکل آئی تھی۔ بہروز نے اسے دوبارہ آنے کے لیے کہا تھا اور معنی خیز انداز میں اسے خانم بنانے کی بھی دعوت دی تھی۔ ابھی اس کے بارے میں سوچ کر ہی جمیل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی مرد نے اسے نظروں سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی نے اس کی اتنی تعریفیں کی تھیں۔ اگلے دن سحری کے بعد وہ سوئی نہیں تھی، بلکہ اس نے کالج کا کچھ کام مکمل کرنا تھا۔ ابھی وہ کالج کے راستے پر ہی تھی کہ ایک بلیک کلر کی پراڈو ان کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور نے گاڑی جھٹکے سے روک دی۔ کیا ہوا ہے؟ گاڑی کیوں روکی ہے؟ جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، آج میرا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، جمیل نے جھنجھلاتے ہوئے ڈرائیور کو کہا۔ تو وہ گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، بیگم صاحبہ وہ میں گاڑی کیسے چلاؤں؟ سامنے سردار بہروز کھڑے ہیں۔ یہ سن کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کون بہروز؟ پہلے تو وہ انجان بنی، لیکن جب اس نے شیشے کے پار کھڑے ایک وجیح نوجوان کو دیکھا جس نے کالے رنگ کی قمیض شلوار پہن رکھی تھی۔ بہروز نے چادر اپنے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی اور معمول کی طرح وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ بی بی صاحبہ آپ یہیں پر رہیں، میں ابھی جنید صاحب کو کال کرتا ہوں، ڈرائیور نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ان کو کال کرنے کی، وہ خواہ پریشان ہو جائیں گے، تم یہیں پر بیٹھو، میں خود جا کر اس سے پوچھتی ہوں۔ ارے بی بی جی ایسا مت کیجیے گا، اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور بظاہر ڈرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، لیکن وہ بہروز خان زادہ کا ہی جاسوس تھا جو کہ کافی عرصے سے ان کی حویلی میں کام کر رہا تھا۔ وہ یہ ساری ایکٹنگ بھی صرف بہروز خان زادہ کے کہنے پر کر رہا۔ جمیل ڈرائیور کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی سے نکلی اور بہروز کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بمشکل اس کے کندھے تک آتی تھی، اسے بات کرنے کے لیے بھی اپنی گردن اٹھانی پڑتی۔ اس کی مشکل کو آسان کرتے ہوئے بہروز ہلکا سا جھکا تو وہ گڑبڑاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ میڈم صاحبہ میں تو آپ کی مشکل آسان کر رہا تھا، لیکن آپ تو برا ہی مان گئی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ جمیل نے بے چینی سے اس کے وجود سے اپنی نگاہیں ہٹائیں۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر سردار جنید کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ ارے تو پھر آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے ہم دونوں خاندانوں کی دشمنی کا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی میرے بارے میں سب کچھ پتہ لگا لیں گی۔ خیر یہ بتائیں کہ سردار جنید نے آپ کو میرے بارے میں اور کیا کیا بتایا ہے؟ اس نے تو یہ بھی کہا ہوگا کہ میں ایک بہت ہی ظالم انسان ہوں اور اگر آپ میرے ہاتھ لگ گئیں تو میں آپ کا ناجائز استعمال کر کے ان کے خاندان کو نقصان پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر بہروز نے ایک بار پھر سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا تو وہ تیزی سے بولی، آپ کو اس بارے میں کیسے پتا؟ یہ سن کر وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلکھلا کر ہنسا۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، تم سچ مچ میں اتنی معصوم ہو یا پھر معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو؟ بہروز کا لہجہ دوبارہ سے بھاری ہو گیا۔ نہ تو میں معصوم ہوں اور نہ ہی معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہوں۔ تو پھر تم ضرور بے وقوف ہو، کیونکہ اگر تم بے وقوف نہ ہوتی تو کبھی بھی یوں تنہا سڑک پر اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے نہ للکارتی۔ خیر تم سے میں بدلہ نہیں لیتا، کیونکہ میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں اور عورتوں کو لڑائیوں میں استعمال نہیں کرتا۔ میرے نزدیک عورتیں محبت کیے جانے والی چیز ہیں۔ یہ سن کر جمیل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا آپ ساری عورتوں کو ایک جیسی اہمیت دیتے ہیں؟
فی الحال تو میری نظر میں صرف ایک ہی عورت کی ویلیو ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جمیل کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ آپ پہلے یہاں سے جلدی سے گاڑی ہٹائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے میرا پیپر فیل ہو گیا تو آپ کو جان سے مار ڈالوں گی۔ ارے آپ کے ہاتھوں سے تو مرنا بھی قبول ہے۔ یہ کہہ کر بہروز نے ڈرامائی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرا دی اور پھر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ بہروز اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک کہ وہ گاڑی میں نہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ اس کا آج کا کام بھی پورا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جمیل کالج میں بھی پورا دن اسی کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ واپسی پر اسے جنید لینے کے لیے آیا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی کالج سے باہر نکل رہی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جنید نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ جب وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو جنید نے جیب سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کے سر سے وار کر قریب سے گزرتے ہوئے ایک ضرورت مند کو دیا۔ آس پاس موجود لڑکیوں نے یہ عمل دیکھ کر ہوٹنگ کی، جس سے وہ گڑبڑا گئی، جبکہ جنید گہرے انداز سے مسکرا دیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جنید لالا؟ لڑکیاں غلط سمجھ رہی ہیں، وہ دانت پیستے ہوئے غصے سے بولی۔ اگر وہ سمجھ رہی ہیں تو سمجھنے دو، مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا کندھے اچکاتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھ دو، جنید نے اسے بیٹھتے نصیحت کی تو وہ جھنجھلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ باندھنے لگی۔ آپ مجھے چھوٹے بچوں کی طرح کیوں ٹریٹ کرتے ہیں؟ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اور اگر سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ کہہ کر اس نے بیلٹ کو کھلا ہی چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو اچانک ہی سامنے سے گاڑی آ گئی۔ جنید نے بروقت بریک لگائی، جس کی وجہ سے ٹکر نہیں ہو سکی، لیکن جھٹکا لگنے کی وجہ سے محترمہ کا سر ڈیش بورڈ سے لگنے ہی والا تھا کہ جنید نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ مکمل طور پر کام گئے۔ دوسری طرف جنید کا دل بھی عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ خود پر قابو پاتا ہوا وہ پھر سے اسٹیئرنگ کو گھورنے لگا۔ اسی وجہ سے ہی میں تمہیں کہہ رہا تھا، تمہیں ایک بات کا آئیڈیا ہوگا کہ جب تم میری بات نہیں مانتی تب تمہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم لوگ گھر کتنی دیر تک پہنچ جائیں گے؟ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور شدید نیند بھی آ رہی ہے۔ تم یہاں پر سو سکتی ہو چھوٹی لڑکی، جنید نے گہرے لہجے میں کہا تو وہ ایک بار پھر سے پہلو بدلنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک بات وہ شدت سے نوٹ کر رہی تھی کہ جب سے جنید واپس آیا تھا تب سے اس کے طور طریقے ہی بدل گئے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اسے چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹتا تھا اور اس سے بہت ہی برے طریقے سے پیش آتا تھا، لیکن اب وہ اسے نرمی سے بات کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ڈانٹ بھی نہیں رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر جنید لالا کو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اور دوسرا اسے اس چیز کی بھی ٹینشن تھی کہ جنید کے ہوتے ہوئے بہروز کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آئے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ واپسی پر بہروز نے اس کا راستہ نہیں روکا تھا، جس سے وہ بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بہروز کی خوبصورت نین نگوش کا دیدار کرے، اور جس طرح سے وہ شخص اسے دیکھتا تھا اور اسے محسوس کرواتا تھا، وہ سب کچھ جمیل کو بہت اچھا لگتا تھا۔ رات کا وقت تھا، دادا جان سونے کے لیے لیٹ رہے تھے جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو جنید کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دل فریب انداز سے مسکرا دیے۔ آؤ بیٹا، آج صبح سے میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، پھر مجھے لگا کہ شاید تمہارے پاس اپنے دادا کے لیے وقت نہیں۔ یہ سن کر جنید تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ بہت بہت معذرت دادا جان، اصل میں ڈیرے کے کاموں کی وجہ سے مصروف تھا۔ وہ اجازت لیتا ہوا ان کے قدموں والی جگہ پر بیٹھ گیا اور ان کی ٹانگوں کو دبانے لگا۔ میں نے آپ کی بات پر غور کیا ہے دادا جان، لیکن مجھے ڈر ہے کہ خاندان والے باتیں نہ بنائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھ میں اور جمیل میں پورے 10 سال کا فرق ہے، اور وہ مجھے لالا کہہ کر پکارتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے نکاح کر کے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ہو۔ یہ سن کر دادا جان بے چین ہو گئے۔ میرے بچے، صرف تم ہی ہو جو میری پوتی کو سنبھال سکتے ہو اور اسے ہینڈل کر سکتے ہو۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور جہاں تک عمر کے فرق کا سوال ہے تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور شادی سے پہلے تو تمہاری دادی بھی مجھے لالا کہہ کر پکارتی تھی۔ جب نکاح ہو جائے گا تو دیکھنا سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، تم بس حامی بھر لو۔ یہ سن کر جنید گہرے انداز سے مسکرا دیا۔
ٹھیک ہے دادا جان، مجھے منظور ہے، میں اس نالائق لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک بار پھر سے زمل کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ دادا کے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ اسے زمل کی چیختی چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ ایک پل کے لیے گڑبڑا گیا، یہ لڑکی سکون سے کیوں نہیں بیٹھتی؟ وہ بھی اسی بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ زمل تیزی سے آئی اور اس کے سینے سے لپٹ کر چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی۔ وہ اپنی جگہ پر ایک دم سے ساکت رہ گیا۔ زمل اس کے جذبات سے مکمل طور پر انجان مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس نے دشمن جان کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ لالا پلیز مجھے بچا لیں، وہ مجھے جان سے مار دے گا، مجھے ابھی مرنا نہیں ہے، پلیز لالا مجھے بچا لیں۔ وہ مسلسل یہی باتیں دہرا رہی تھی۔ تمہیں کون مار دے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہوش کی دنیا میں آیا تو اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، وہ لالا وہاں پر بہت بڑا بھوت ہے، وہ بہت خوفناک ہے، اس کا منہ بھی اتنا بڑا کھلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اگلی پل جنید کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی، کیونکہ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی توصیف کو دیکھ لیا تھا، جس نے اپنے ہاتھوں میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کا ماسک اٹھایا ہوا تھا اور شرارتی انداز میں جنید کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اس نے اس کے گلے سے لگی زمل کی طرف اشارہ کیا تو جنید نے گڑبڑاتے ہوئے زمل کو بازوؤں سے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ وہ توصیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، کہیں تم اس خوفناک چیز کی تو بات نہیں کر رہی؟ زمل کی نظر جب توصیف کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ماسک پر گئی تو اسے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ آپ کس قدر برے انسان ہیں توصیف لالا، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں ہے، آپ چھوٹے بچوں کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ سن کر توصیف نے کندھے اچکا دیے، چھوٹے بچوں کو بھی تو شرم ہونی چاہیے، پچھلے 18 سالوں سے تم نے میری زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے، نہ تو خود چین سے بیٹھتی ہو نہ ہی مجھے بیٹھنے دیتی ہو۔ اگر ایک دن میں نے تمہیں تنگ کر دیا تو کون سی بڑی قیامت آ گئی؟ ویسے تمہاری آج کی حالت دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ روز ہی تمہیں ایک ڈوز دینی چاہیے، اس طرح سے تو تمہارا دماغ ٹھکانے پر رہے گا اور تمہیں روز روز سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے بات کر کے گئے ہیں، ان کو تو میں بہت اچھے طریقے سے پوچھوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینج۔ جنید نے اسے سمجھایا اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ زمل کو لگا تھا کہ اب جنید کبھی بھی اس کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گا، اب وہ جو جی میں آئے گا کر سکتی ہے۔ لیکن اگلے دن اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ دراصل بہروز خانزادہ کے کچھ آدمیوں نے جنید خانزادہ کی زمینوں پر دوبارہ سے قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے ایک ڈرائیور کو بھی زخمی کر دیا۔ حویلی سے باہر نکلنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ زمل نے اس بات کو سیریس نہیں لیا اور اپنے دوست سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو جنید چلے پیر کی بلی بنا اسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ زمل کو دیکھتے ہوئے اس کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس کا بازو دبوچتے ہوئے خونخوار لہجے میں بولا، جب میں نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی حویلی سے قدم باہر نہیں نکالے گا تو تم کیا سوچ کر حویلی سے باہر نکلی؟ اب اگر میں تمہارے ساتھ نرمی کروں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں دھاڑا تھا کہ زمل کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو بھی جنید کو نرم نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں اسے پل بھر کے لیے لگا تھا کہ وہ اسے کھو بیٹھا ہے، اور یہ احساس واقعی میں بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ زمل نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ بہت برے ہیں جنید لالا، میں سمجھ رہی تھی کہ آپ اچھے ہو گئے ہیں، لیکن نہیں، آپ ہمیشہ ہی برے رہیں گے اور مجھ پر پابندیاں لگاتے رہیں گے۔ ابھی بھی وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جنید نے سزا کے طور پر اسے بیسر میں بند کر دیا۔ حویلی کے کسی بھی شخص نے چوں تک نہ کی، کیونکہ سب لوگ یہ جانتے تھے کہ جنید جو کچھ بھی کرتا ہے بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے، اور ویسے بھی جس طرح کی زمل کی حرکتیں تھیں، اس کی اماں جان نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا، جنید بیٹا، جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرو۔ میں تو اس لڑکی کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، بہت کوششوں کے باوجود بھی میری تربیت میں کمی رہ گئی، اور میں اس کے لیے تم سے آج ہی معافی مانگتی ہوں۔ یہ سن کر وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا۔ وہ زمل کی ماں کو اپنے سامنے جھکتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، آپ ٹینشن نہ لیں، میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا۔ افطاری کے وقت وہ اپنا اور زمل کا کھانا لے کر بیسمنٹ میں ہی آ گیا۔
ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے اندر سے آتی ہوئی آوازوں کو سن کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ جب تک جنید لالا کی شادی نہیں ہوگی تب تک یہ اسی طرح سے ہی ہم پر ظلم و ستم ڈھاتے رہیں گے اور خود کو بہت بڑا جلاد سمجھتے رہیں گے۔ اللہ کرے جلد از جلد ان کی شادی ہو جائے، اور وہ بھی کیسی لڑکی سے ہو جو انہیں اپنا پابند بنا کر رکھے۔ پھر میں دیکھوں گی کہ کیسے ہم پر حکم چلاتے ہیں۔ ابھی تو میں ان کو مفت کی ملی ہوئی ہوں۔ ایک بار ان کی شادی ہو جائے، پھر جب یہ میرے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو میں ان کی بیوی کے پاس جا کر ان کی شکایتیں لگاؤں گی۔ وہ گھٹنے پر اپنا سر رکھے مسلسل بولے چلے جا رہی تھی۔ صبح سے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کا دل ابھی بھی اسی طرح سے ہی جل رہا تھا۔ ہاں، نقصان یہ ہوا تھا کہ اب اسے شدید پیاس لگ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو سامنے جنید بیٹھا ہوا تھا۔ میری شادی کی فکر کرنے سے بہتر ہے اپنی شادی کی ٹینشن لو، کیونکہ تمہارا رزلٹ آ گیا ہے۔ تمہارے شاندار رزلٹ کو دیکھتے ہوئے آغا جان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آگے تمہارا ایڈمیشن نہیں بھیجیں۔ آپ ہمیشہ مجھے بری خبریں سنانے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی۔ روزہ افطار ہو گیا تھا۔ اس نے لڑائی کو سائڈ پر رکھا اور کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اس دوران جنید بیٹھا خاموشی سے اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ جنید لالا۔ جب اس نے اسے لالا کہا تو پہلی بار جنید کا دل عجیب سا ہوا، لیکن فی الحال وہ اسے منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ابھی ان کے درمیان کوئی مضبوط تعلق نہیں بنا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ویسے آپ کب شادی کر رہے ہیں؟ قسم سے آپ کی عمر بھی نکلی جا رہی ہے۔ اگر شادی کر لیں گے تو ابھی کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی، ورنہ پھر جب آپ ٹکلے ہو جائیں گے تو کوئی بھی آدمی آپ کو اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں ٹکلا ہونے والا ہوں؟ وہ اشتیاق سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب یہ کس کو نہیں پتا، 30 کے بعد سب لوگوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ مت کہیے گا کہ سلمان خان کی طرح آپ کا بھی نقلی بال لگوانے کا ارادہ ہے۔ یہ سن کر اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ تم یہ ساری چیزیں چھوڑو اور اب مجھے صاف صاف اور ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ کیا تمہاری بہروز سے ملاقات ہوئی ہے؟ اس نے جس سنجیدگی سے محترمہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا، ایک پل کے لیے تو وہ گڑبڑا گئی، لیکن پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، نہیں لالا، میری تو کسی بہروز سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ سن کر وہ سوچوں میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ ابھی جب اس کی بہروز سے بات ہوئی تھی تو اس نے جنید کو صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اس بار میں تمہاری حویلی میں آؤں گا، لیکن اپنی دلہن لینے کے لیے۔ جنید کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ اسے اس بات کا بہت سختی سے جواب دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی بہروز نے کال کاٹ دی۔ جنید فی الحال اپنی طاقت کے زور پر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہ معاملہ جرگے میں لے کر جائے۔ یوں تو وہ جرگے اور لوگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، لیکن فی الحال معاملہ سنگین تھا۔ دوسری طرف محترمہ کو رہائی مل گئی تھی۔ وہ تیزی سے نکلی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ رات کے وقت جب وہ انسٹاگرام پر اسکرولنگ کر رہی تھی، اس کی اسکرین پر ایک انجان نمبر شو ہوا۔ وہ یوں تو رانگ نمبر سے کال نہیں اٹھاتی تھی، لیکن اس وقت وہ تھوڑی سی بور بھی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ جب بہروز کی بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ وہ جان بوجھ کر انجان بن گئی۔ محترمہ اچھی طرح سے جانتی ہے میں کون بات کر رہا ہوں، پھر انجان بننے کی ایکٹنگ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ محظوظ ہوتے ہوئے گویا ہوا۔ زمل نے غصے سے کال کاٹ دی۔ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، بھاڑ میں جائے۔ دوبارہ سے اسکرین پر نمبر شو ہوا، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار۔ زمل نے کال اٹینڈ کر لی۔ بہروز کے لہجے میں شرارت تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا اور پھر اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ میرے مذاق کو اتنا سیریس لے لیں گی۔ اس کی معافی مانگنے پر زمل کی گردن غرور سے تن گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اسی گردن کو بہروز توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ نے مجھے کال کیوں کی ہے؟ میڈم، آپ تھوڑی سی کامن سینس استعمال کریں اور مجھے بتائیں کہ جب اس وقت کوئی لڑکا لڑکی کو کال کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کہ وہ اس کو یاد کر رہا ہے، اور میں آپ کو کیوں یاد آنے لگی؟ زمل کو اس کی باتیں دلچسپ لگنے لگی تھی، اس لیے وہ سوال پر سوال پوچھے جا رہی تھی۔
اور دوسری طرف بہروز کا کام ہی اسے اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگلے کئی دنوں تک وہ روز رات میں اس کو کال کرتا اور جمیل اس سے فون پر باتیں کرتی۔ حویلی میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس نے پہلے کبھی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لی تھی اور نہ ہی اسے ابھی انٹرسٹ تھا۔ ایک رات بہروز نے اس سے زمینوں کے حوالے سے کوئی بات کی تو وہ تیزی سے بولی، آپ نے تو ہماری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جواب میں وہ شرارتی انداز میں بولا، زمینوں کے ساتھ ساتھ ایک عورت پر بھی قبضہ کرنے کا ارادہ ہے، بس وہ عورت مجھے اجازت دے دے۔ یہ سن کر جمیل کے دل کی دھڑکنیں پھر سے بے ترتیب ہو گئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر اس عورت نے اجازت دے دی تو جنید لالا جان سے مار دیں گے۔ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ جنید لالا تمہاری زندگی پر حق تو نہیں رکھتا، وہ تو صرف تمہارے تائے جان کا بیٹا ہے۔ اور جہاں تک تمہارے بابا کا سوال ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو منا لوں گا۔ وہ اب جمیل کو شادی کے خواب دکھانے لگا۔ دوسری طرف جنید اس سب سے مکمل طور پر انجان تھا، لیکن پھر جب جمیل نے اس کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی تو اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جمیل کو نہ تو پہلے جرگے سے کوئی خاص انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اسے ڈیرے کے معاملات اچھے لگتے تھے، لیکن اب وہ جب بھی کھانے کی ٹیبل پر اپنے دادا جان ان معاملات کو ڈسکس کر رہا ہوتا تھا تو جمیل بھی بہت دلچسپی لیتی۔ ایک دن اس نے باتوں باتوں میں بہروز خان زادہ کی سائڈ لے لی تو سب لوگوں نے ہی اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا۔ جنید نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اس کا شک سچ ثابت ہوا تھا، اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ بہروز اس لڑکی تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور یہ بات جنید کی غیرت کو کسی بھی طور پر منظور نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بہروز سے باتیں کر رہی تھی، اچانک ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی جنید خان زادہ کھڑا تھا۔ وہ اجازت دیے بغیر ہی کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور مسلسل اس چھوٹی سی لڑکی کے نقوش کو دیکھ رہا تھا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ اس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا ویسے ویسے جمیل پیچھے کی طرف ہٹتی چلی جا رہی تھی اور پھر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر رک گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ غیر ارادی طور پر سامنے کی طرف کیے تاکہ اپنے جنید کے درمیان فاصلہ بنا سکے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں جنید لالا؟ اور آپ اس وقت یہاں پر؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اسے کیا بات کرے۔ بار بار ڈرتے ڈرتے وہ اپنے موبائل کو بھی دیکھ رہی تھی کیونکہ اس نے بہروز کو بتائے بغیر کال کاٹی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بہروز اس کو کال کر دے۔ جنید نے اس کی نظروں کے تعاقب میں موجود موبائل کو دیکھا تو عجیب سے انداز سے مسکرا دیا۔ میں تمہیں یہاں پر صرف ایک چیز باور کروانے آیا ہوں، تم سردار وحید خان زادہ کی بیٹی ہو، سردار کمال خان زادہ کی پوتی اور سردار جنید خان زادہ کی عزت۔ یہ سن کر وہ باقاعدہ طور پر خوف سے کپ کپانے لگی۔ کوئی بھی ایسی حرکت مت کرنا جس سے ہم لوگوں کی عزت پر آنچ آئے۔ اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو تمہیں مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے محترمہ کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا اور اس کے چہرے پر پھونک مارتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس کے جانے کے بعد گرنے والے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بعد میں اس نے بہروز کا نمبر ڈائل کرنا چاہا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے موبائل سائڈ پر پھینک دیا۔ یا اللہ، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ لیکن اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے۔ بہروز ویسا نہیں ہے جیسا یہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں۔ وہ تو بہت اچھا انسان ہے اور وہ تو جنید لالا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے۔ جنید لالا خود ہی ایسا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ بہروز ان سے زیادہ طاقتور نہ بن جائے۔ دراصل یہ ساری باتیں تھیں جو بہروز اسے بتاتا رہتا تھا اور اب وہ بہروز کے مطابق ہی سوچ رہی تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا تھا اور یہ پورا عشرہ بھی وہ رات میں بہروز سے باتیں کرتی رہتی، ورنہ اس سے پہلے تک تو ہر رمضان میں عبادت کیا کرتی تھی۔ لیکن اب آہستہ آہستہ اس کی عادتیں چھوٹ رہی تھی، اس کا نفس اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ چاند رات کے دن اس نے پلان بنایا تھا کہ وہ اپنے دوستوں اور کزنس کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جائے گی۔ اس نے دادی جان سے اجازت لے لی تھی اور دادا نے بھی سوچ کر اجازت دے دی تھی کہ بعد میں جنید خود ہی اسے روک لے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ ابھی وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ جنید اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سمجھایا ہے میں نے تمہیں لڑکی؟ تم کیوں بار بار ضد کرتی ہو؟ آخر تمہیں کیوں خود کو میرے ہاتھوں ذلیل کروانے کا شوق ہے؟
وہ اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، جنید لالا دیکھیے، اب آپ میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے، چاند رات ہے یہ، اس رات تو مجھے بخش دیں۔ ہر وقت ہی مجھ پر پابندیاں لگاتے رہتے ہیں اور میرے معاملات میں دخل اندازی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار میری شادی ہونے دیں، پھر دیکھتی ہوں کیسے کوئی بولتا ہے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی خونخوار لہجے میں بولی۔ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے جن لوگوں نے اس کی باتیں سنی تھی وہ ساری گردنیں جھکا کر اپنی مسکراہٹ دبانے لگے۔ توصیف کے لیے تو اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں کے رشتے سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا، اور دادا جان کے ساتھ بیٹھ کر اس نے 1 گھنٹے تک ڈسکشن بھی کی تھی، جس میں اس نے صرف زمل بیگم کی برائیاں ہی کی تھی۔ اسے تو بیچارے جنید پر ترس آ رہا تھا، لیکن اب زمل کی بات سن کر اسے وہ بھی مظلوم معلوم ہو رہی تھی۔ جب تمہاری شادی ہوگی تب دیکھا جائے گا، فی الحال اپنے کمرے میں جاؤ، دوبارہ مجھے یہاں نظر مت آنا، اور اگر مجھے یہ پتا چلا کہ تم نے حویلی سے چھپ کر نکلنے کی کوشش کی ہے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ جنید لالا کے ساتھ ہی چلی جاؤ، جو لینا ہوا لے لینا۔ توصیف نے وہاں پر بیٹھے بیٹھے لقمہ دیا تو وہ غصے سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے کسی کا فضول احسان لینے کی ضرورت نہیں، اور ظالم لوگوں کا احسان تو میں ویسی بھی نہیں لیتی۔ وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس لڑکی کی زبان کس طرح سے کینچی کی طرح چل رہی ہے، اس کو تو میں پوچھتی ہوں۔ یہ سن کر توصیف نے فوراً ہی اپنی چچی جان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں بٹھایا۔ کیا کرتی ہیں چچی جان؟ چھوڑیں، اس کا تو روز کا معاملہ۔ آپ یہ کاجو کھائیں، قسم سے بہت مزے کے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا باؤل ان کے سامنے کرتے ہوئے بولا تو آمنہ بیگم بھی سکون کا سانس بھرتے ہوئے کاجو کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ کمرے میں جانے کے بعد زمل کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ آج وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بہانے سے جا رہی تھی، ورنہ اس کو شہر میں بہروز کے ساتھ گھومنے کا ارادہ تھا۔ وہ چاند رات اس کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی تھی، لیکن جنید کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ جب اس کا دل کسی بھی طور پر ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ شکایت لگانے کے لیے دادا جان کے پاس پہنچ گئی۔ دادی جان، اس نے میری زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے، اس بندے کا کچھ کریں، میرا مزید اس کے ساتھ گزارا نہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، یا تو اس کی شادی کر دیں یا پھر مجھے رخصت کر دیں، کیونکہ میں مزید جہنم میں نہیں رہ سکتی۔ دادی جان نے یہ سنا تو انہوں نے بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور پھر عجیب سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، تم فکر مت کرو، بس ایک ہی دن گزارا کر لو، عید کی شام جنید کا نکاح ہے۔ پہلے تو وہ حیرت سے دادی کی طرف دیکھنے لگی، پھر اس نے جوش سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور چہکتے ہوئے بولی، آپ لوگ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ ارے نہیں میری جان، یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ تم پر ویسی پابندیاں نہیں لگائے گا جیسی اب لگاتا ہے، اس کے بعد وہ تمہیں ڈھیر ساری محبت اور پیار دے گا۔ دادی جان کی اس بات پر اس نے غور نہیں کیا، وہ تو یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ جنید لالا کا نکاح ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اب جنید کی پابندیوں سے رہائی ملنے والی ہے، وہ کھل کر اپنی زندگی گزار سکتی ہے، اور اب تو وہ بہروز سے بھی آزادی سے مل لیا کرے گی۔ یہی سوچتے سوچتے بھنگڑے ڈالتے ہوئے دادی کے کمرے سے باہر نکلی۔ جنید جو کہ پھر سے ڈیرے پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، وہ اسے اس طرح سے ناشتہ ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی خوشی کس بات کی منائی جا رہی ہے؟ جنید لالا، یہ خوشی آپ کی وجہ سے مجھے ملی ہے، اور مجھے آپ کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سنا ہے کہ عید کی شام آپ کا نکاح ہو رہا ہے، اور مجھے اس بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ یقیناً مجھے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ خیر، آپ کے لیے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اب میں جلدی سے جا کر آپ کے لیے 2 نفل پڑھ لیتی ہوں۔ 2 نفل ابھی پڑھ لو، اور پھر 2 نکاح کے بعد پڑھ لینا، اس سے برکت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی آنکھوں پر پھونک مارتا ہوا تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ نوافل پڑھنے کی؟ میں تو بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، پورا رمضان تراویح پڑھنے کی وجہ سے۔ اف اللہ، میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی، اب جا کر سکون سے نیند دوں گی۔ اس نے رات کے وقت بہروز کو جب یہ بتایا وہ شہر نہیں جا سکتی کیونکہ جنید نے اسے سختی سے منع کر دیا ہے، تو بہروز کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، جب میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم میری عورت ہو اور تم صرف میری ہی بات مانو گی، تو تم کیوں جنید کی باتوں کو اپنے سر پر سوار کرتی ہو؟ تم ہر حال میں مجھ سے ملنے آؤ گی۔ اگر تم ڈرائیور کے ساتھ نہیں آ سکتی تو پھر میں خود ہی تمہیں لینے کے لیے آ جاتا ہوں۔ حویلی کے پچھلے حصے میں گاڑی روکوں گا،
تم خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ جانا، 2 گھنٹے تک ہم لوگ انجوائے کر کے واپس آ جائیں گے۔ وہ بہت زیادہ ضد کر رہا تھا اور جمیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ ایک دم ہی پریشان ہو گئی۔ اس طرح سے رات کے وقت حویلی سے باہر نکلنا اور کسی کو بتائے بغیر بہروز کے ساتھ جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جب بہروز نے اسے اپنی محبت کا واسطہ دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو گئی، جو کہ وہ کم عمر بھی تھی اور پہلی پہلی عاشقی تھی۔ یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ جذبات میں آ کر اس نے بہروز کو کہہ دیا کہ تم لینے کے لیے آ جاؤ، لیکن حویلی کے قریب گاڑی مت روکنا، تم ایک جگہ کے بارے میں بتاتی ہوں، تم بس وہاں پر ٹھہر جانا، میں تھوڑی دیر کے بعد تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ بہروز نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں نے اس رات کا کس شدت سے انتظار کیا تھا۔ بہروز نے کہہ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ بہروز اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر قدرے ویران جگہ پر لے گیا۔ وہاں پر اس نے گاڑی روک دی اور اب وہ اسے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ جمیل کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو بہروز؟ اور ہم یہاں پر کیوں رکے ہیں؟ پلیز یہاں سے چلتے ہیں نا؟ میری جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اتنے عرصے کے بعد تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کا موقع ملا ہے، تو اس وقت کو کیوں ضائع؟ چلو آؤ ایک دوسرے کو کھل کر انجوائے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف لپکا، جبکہ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں اس طرح سے تمہیں اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہمارا ابھی نکاح نہیں ہوا۔ بہروز نے یہ سنا تو اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ نکاح؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں؟ کیا تم نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا ہے جو میں اپنے دشمنوں کی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا؟ میں تو بس تمہارے حسن سے متاثر ہو گیا تھا اور سوچا تھا کہ تمہارے حسن کو داد پیش کر دوں، مگر موقع ہی نہیں مل سکا۔ آج مجھے موقع ملا ہے، آج اپنے ارمانوں کو پورا کروں گا۔ وہ خباثت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر سے اس کی طرف لپکا۔ محترمہ نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے تیزی سے ہاتھ پیچھے کی طرف مار کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ زور سے نیچے کی طرف جا کر گری۔ بہروز اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ بھی پیچھے کی طرف ہٹی اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص اس قدر گھٹیا نکلے گا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پورا 1 مہینہ، اور اس 1 مہینے میں بہروز نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کے لیے اس قدر خطرناک ارادہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف بہروز نے گاڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ سائڈ پر ہو کر بھاگنے لگی۔ اچانک اسے سامنے سے گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی تو اس نے زور زور سے ہاتھ ہلانا شروع کر دیے تاکہ وہ اس گاڑی کو روک سکے۔ جنید نے جب جمیل کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ جمیل کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کو باہر نکلتا دیکھ کر جمیل ایک بار پھر سے اس کی طرف بھاگی، اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جنید لالا، مجھے معاف کر دیں۔ جنید نے اسے بہت آہستگی سے خود سے الگ کیا۔ بہروز وہاں پر جنید کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے فرار ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن جنید کے آدمیوں نے اسے گھیر لیا۔ اس کو میرے اڈے پر لے کر جاؤ، میرے آنے سے پہلے تک اس کو اتنا مارو کہ جب میں وہاں پر پہنچوں تو یہ میرے کسی سوال کا جواب بھی نہ دے پائے۔ آدمی اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے گئے۔ بہروز جنید کو دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن جنید کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں تو جمیل پر جا کر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی چادر اتاری اور جمیل کے سر پر پھیلا دی۔ جمیل نے مضبوطی سے اس کی چادر کو دبوچا۔ اس نے تمہارے ساتھ؟ جمیل تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ جنید نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا۔ اس نے بس کوشش کی، لیکن جمیل اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بھاگ آئی تھی، اور جنید کو اتنا تو جمیل پر یقین تھا، بلکہ وہ خود سے زیادہ اس لڑکی پر یقین کرتا تھا۔ حویلی پہنچنے کے بعد اس نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا، جبکہ جمیل کو لگا تھا کہ ہر کسی کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتا کر وہ اسے رسوا کرے گا، مگر جنید نے اس کی عزت رکھی۔ جمیل کو اس کے کمرے میں چھوڑنے کے بعد جنید اپنے کمرے کی سمت نہیں گیا، بلکہ قدم اسے خود بخود حویلی کی بلند و بالا بالکنی کی طرف لے گئے۔ رات کا آخری پہر، چاروں طرف ایک پراسرار خاموشی کا راج تھا، مگر جنید کے سینے میں تلاطم برپا تھا۔ وہ شخص جو چٹان جیسی مضبوط شخصیت کا مالک تھا،
اس کے ایک اشارے پر فیصلے صادر ہوتے تھے۔ آج اس کے ہاتھ اپنی غیرت کے بوجھ سے لرز رہے تھے۔ اس نے اپنی ضبط کو مجتمع کرنا چاہا مگر ناکام رہا اور پوری قوت سے اپنا مکہ سامنے لگی پتھریلی دیوار پر دے مارا، جسے اس کی پوروں سے خون بہنے لگا۔ آخر کیوں زمل؟ اس کے لہجے میں ایک جان لیوا کرب تھا۔ اس کی غیرت اور انا سے کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ خانزادہ خاندان کا چشمہ چراغ تھا، جس کی پگڑی کا شملہ کبھی جھکا نہیں تھا، اور آج اس کی عزت اس کے جانی دشمن کی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر اس کی دہلیز تک جا پہنچی تھی۔ یہ محض زمل کی بے وقوفی نہیں تھی، یہ جنید کی مان پر ایک ایسا وار تھا جس نے اس کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ اس کے اندر کا سردار چیخ چیخ کر پکار رہا تھا کہ زمل کو اس کی نادانی کی عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ مگر عین اسی پل اس کی بند آنکھوں کے سامنے زمل کا بھیگا ہوا چہرہ لہر جو سڑک کی دھول میں اٹپٹی بدحواس بھاگ رہی تھی۔ اسے وہ لرزتی بھی پکار یاد آئی، جنید لالا مجھے بچا لیں۔ ان 5 لفظوں نے جنید کے سارے غصے کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا۔ اس کے اندر کا جابر سردار اس محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک جو برسوں سے اس نے اپنے دل کے کسی نہاں خانے میں چھپا رکھی تھی۔ اسے ادراک ہوا کہ زمل کا قصور اس کی معصومیت تھی، جسے بہروز جیسے مکار درندے نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ اگر آج میں نے بھی اسے ٹھکرا دیا تو وہ جیتے جی مر جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی۔ اس نے گہرا طویل سانس لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی انا کو اپنی محبت کے قدموں میں قربان کرتے۔ مردانگی صرف سزا دینے کا نام نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے مان کو سہارا دینے کا نام ہے جو اپنی سمت کھو چکا ہے۔ اسے سزا دینے کی بجائے اس نے اپنی پناہ میں لینے کا عہد کیا۔ تمہاری خطا جتنی بھی بڑی ہو زمل، مگر میرا ظرف اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ میں تمہاری ڈھال بنوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود اپنی ذات سے عمر بھر کیوں نہ لڑنا پڑے۔ دوسری طرف زمل اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ جب اس کی امی کمرے کے اندر داخل ہوئی، انہوں نے زمل کو اس کے اور جنید کے نکاح کے بارے میں بتایا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اماں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ میں ان سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ انہیں میں لالا کہتی ہوں اور میں ان کے قابل بھی نہیں۔ وہ تو مضبوط کردار کے مالک ہیں اور میں، یہ کہہ کر پھر سے دھاڑے مار کر رونے لگی، جبکہ اس کی باتیں سن کر اس کی ماں پریشان ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری بیٹی بھی تو مضبوط کردار کی مالک ہے۔ میری بیٹی سے زیادہ پاکیزہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ اس کی ماں نے اسے بتایا کہ یہ فیصلہ دادا اور دادی جان نے کیا ہے اور وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، جبکہ زمین سوچ رہی تھی کہ یہ کس طرح کا سرپرائز تھا۔ صبح سویرے ہی وہ جنید کے کمرے میں پہنچ گئی۔ مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن مجھے تو آپ سے ہی نکاح کرنا ہے زمل بیگم، لیکن میں آپ کو لالا کہہ کر پکارتی ہوں۔ فکر مت کریں، میں آپ کو لالا کا لفظ بھی بھلا دوں گا۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو زمل کو بہروز کا خیال آ گیا۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ ایک کھوکھلی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ تم کھوکھلی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ تم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ تم میرے قابل ہو یا نہیں۔ میں تمہیں اپنے لیے چن چکا ہوں اور یہی میرا فائنل ڈیسیژن ہے۔ آپ کسی قسم کی بے وقوفی مت کرنا۔ تم مجھ سے معافی مانگ رہی تھی نا، تو میں تمہیں اسی صورت میں ہی معاف کروں گا جب تم مجھ سے نکاح کرو گی۔ وہ اسے مکمل طور پر ایموشنل بلیک میل کر چکا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق اور اس نے نکاح بھی کر لیا۔ قسمت نے اس کے ساتھ بہت عجیب کھیل کھیلا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ جنید نے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی کروا لی۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے زمل کو یہ بات کلیئر کر دی کہ وہ اسے اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت دے گا اور وہ اس وقت تک اس کے قریب نہیں جائے گا جب تک کہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ بدلے میں وہ اس سے صرف وفاداری مانگتا ہے۔ جنید نے یہ بات کہہ کر زمل کے دل میں اپنی عزت بڑھا دی۔ بعد میں دادا جان کے کہنے پر وہ لوگ ہنی مون منانے بھی گئے۔ وہاں پر جنید نے اسے بہت زیادہ انجوائے کروایا۔ وہ پہلے کی طرح اسے ڈانٹتا نہیں تھا، اس پر سختی نہیں کرتا تھا، بلکہ بہت پیار سے اسے ٹریٹ کرتا تھا اور اسے ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیتا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ زمل اب نادان لڑکی نہیں رہی تھی۔ جنید کے صبر اور اس کی بے پناہ محبت نے زمل کے اندر کی تمام کرواہٹ کو ختم کر دیا تھا۔ ایک شام جب وہ حویلی کی بالکنی میں کھڑے غروب آفتاب کا نظارہ کر رہے تھے، زمل نے خاموشی توڑنے کا فیصلہ کیا۔ جنید لالا، اس کے لبوں سے نکلا ہی تھا کہ وہ رک گئی اور شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ میرا مطلب ہے جنید۔ جنید نے اس کی طرف دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ بکھیری۔ تم ابھی تک مجھے لالا بولنے سے باز نہیں آئی؟
میں تو سمجھا تھا کہ ان 6 مہینوں میں زمل بیگم کا ڈر اور جھجک ختم ہو گئی ہوگی۔ زمل نے نظریں جھکا لی، اس کے قریب آتے ہوئے بولی، کبھی کبھی پرانی عادتیں مشکل سے چھوٹتی ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان 6 مہینوں میں آپ نے مجھے جس طرح سنبھالا، اس کی بات مجھے خود سے زیادہ آپ پر مان ہونے لگا ہے۔ جنید نے اس کا ہاتھ تھاما اور سنجیدگی سے پوچھا، کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے قابل نہیں ہو، یا تمہارا دل اب بھی کسی اور سمت بھٹکتا ہے؟ زمل نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نہیں، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی، ایک ایسا دھندلا خواب جس نے مجھے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا، لیکن آپ نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے نئی زندگی دی۔ جنید، آپ جانتے ہیں کہ اس رات بہروز کے جنگل سے بھاگ کر جب میں نے آپ کی گاڑی دیکھی تھی تو مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ میری پناہ کا صرف آپ کا وجود ہے۔ وہ ایک پل کے لیے رکی اور پھر جنید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، لوگ کہتے ہیں کہ محبت ایک بار ہوتی ہے، لیکن مجھے تو آپ سے ہر روز ہر لمحہ محبت ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے مجھ سے میری وفاداری مانگی تھی اور میں اپنا سب کچھ آپ کے نام کر چکی ہوں۔ جنید نے اگلے پل اس سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ I love you جنید، وہ دھیمے سے بولی۔ I love you too میری جان۔ وہ اسے خود میں بھین چکا تھا۔ جہاں تک بہروز کا سوال تھا تو جنید نے اسے 15 دن بیسمنٹ میں بند رکھا اور پھر اس پر الزامات ثابت کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن اس دوران اس کی بیوی پر ذرا بھی آنچ نہیں آئی اور نہ ہی کسی کو اس معاملے کے بارے میں بھنک پڑی۔